Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyida Saba Hashmi. Today the topic is Theories of Society-Individual Relation. इसमें हम आज पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ज़रिए समाज और फ़र्द के माबीन ताल्लुक़ को बयान करेंगे कि ये ताल्लुक़ है कैसा और बना कैसे। समाज और फ़र्द के माबीन ताल्लुक़ को बहुत सारी थ्योरीज एक्सप्लेन तो करती हैं, मगर उन सब में सबसे फेमस थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इतनी ही पुरानी है जितना पुराना खुद फ़लसफ़ा है। यहाँ तक कि सुकरात और अफलातून भी इस थ्योरी पे कुछ ना कुछ कह चुके हैं, मगर 3 क्लासिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको इस थ्योरी का बानी जाना और माना जाता है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो। थॉमस हॉब्स अपने वालिदैन को प्यारे हुए, यानी दुनिया में आए 5 अप्रैल 1588 में इंग्लैंड में, और अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए 4 दिसंबर 1679 में इंग्लैंड में। इसी तरीके से जॉन लॉक पैदा हुए 29 अगस्त 1632 में इंग्लैंड में, और उनकी वफ़ात हुई 28 अक्टूबर 1704 इंग्लैंड में। और जॉन जैक रूसो, उनकी तारीख़ पैदाइश है 28 जून 1712 जनेवा में, और उनकी तारीख़ वफ़ात है 2 जुलाई 1778 फ्रांस में। यानी जब थॉमस हॉब्स ज़िंदा थे तो उसी दौरान जॉन लॉक की पैदाइश हुई, लेकिन जो जॉन जैक रूसो हैं उनकी पैदाइश हुई थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक की वफ़ात के बाद। थॉमस हॉब्स की उम्र 91 थी जब उनकी वफ़ात हुई, जॉन लॉक की उम्र 72 थी और रूसो की उम्र 66 थी। ये तीनों मुअज़्ज़िज़ साहिबान दुनिया को ये बताते हैं कि कैसे फ़र्द स्टेट ऑफ नेचर से सिविल सोसाइटी की तरफ आया। स्टेट ऑफ नेचर मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां गवर्नमेंट नहीं थी। थॉमस हॉब्स ने 1651 में, यानी 17th सेंचुरी में एक बुक लिखी, लेवियाथन, जिसका मतलब है जो हेकल। ये उनकी बड़ी फेमस बुक थी, जिसमें वो ये लिखते हैं कि द लाइफ ऑफ मैन वाज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। यानी इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लंबी नहीं थी, और उसमें अमीरी भी नहीं थी, क्योंकि इंसान खुद अच्छा नहीं था। यानी फ़र्द हर दूसरे फ़र्द का खुद दुश्मन था, यानी फ़र्द की नेचर इविल थी। वो अपने साथियों की रफ़ाकत में फ़कत दुख ही पाता था। तो ये थी उस वक्त स्टेट ऑफ नेचर, जो फ़र्द के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, और फ़र्द चाहता था कि उसको अमन नसीब हो। चुनाचे अफराद मिलकर एक किस्म के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो गए ताकि वो एक दूसरे को अपनी और दूसरों की इविल नेचर से बचा सकें। यानी इंसान यानी फ़र्द अपनी ही नेचर से अपने ही ज़ात बरादरी के लोगों को बचाने के लिए इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होता है। अफराद बाहमी इत्तिफ़ाक़ राय के साथ ये फ़ैसला करते हैं कि वो अपने कुदरती हकूक़ को सरेंडर कर देंगे एक या कुछ अथॉरिटीज़ के हाथों में। ये एग्रीमेंट तमाम अफराद का एक दूसरे के साथ होगा, तो इससे पूरी कम्युनिटी में
ایک قسم کا سوشل بانڈ ڈیولپ ہوگا، یعنی فرد نے اپنی نیچر سے خود کو بچانے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے جو سوشل کانٹریکٹ کیا، اس سے سوسائٹی وجود میں آئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جان لاک نے اس پہ کیا کہا۔ جان لاک ایک انگلش فلاسفر تھے، ایک فزیشین تھے اور موسٹ انفلوئنشیل انلائٹمنٹ تھنکرز تھے۔ ان کو فادر آف کلاسیکل لبرلزم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک بک لکھی، ٹو ٹریٹیز آن سول گورنمنٹ، 1690 میں انہوں نے یہ بک لکھی۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرد اسٹیٹ آف نیچر میں انجوائے کر رہا تھا ایک آئیڈیل لبرٹی جو کہ تمام قسم کے رولز اینڈ ریگولیشن سے مبرہ تھی۔ وہ اسٹیٹ آف نیچر اسٹیٹ آف پیس تھی، اسٹیٹ آف گڈ ول، میوچل اسسٹمنٹ اور پریزرویشن تھی، مگر وہاں پہ کوئی ریکگنائز سسٹم نہیں تھا لا اینڈ جسٹس کا۔ یوں تو زیادہ تر افراد بہت اچھے تھے نیچر وائز، لیکن ان میں سے کچھ کرپٹ لوگ، کچھ خراب لوگ اپسیٹ کر دیتے تھے اس پیسفل لائف کو، تو افراد کو ایک خوف کے سائے میں زندگی گزر کرنی پڑتی تھی۔ فرد کی پراپرٹی سیکیور نہیں تھی، ایک انسرٹینٹی، انسیکیورٹی تھی کہ پراپرٹی کو ڈیمیج ہو سکتا ہے، تو اس سرٹینٹی اور سیکیورٹی کو حاصل کرنے کے لیے افراد نے ایک سوشل کانٹریکٹ بنایا اور سول سوسائٹی کا آغاز کیا۔ یعنی جان لاک یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر میں زندگی ایسی قابل ترس اور شفاف نہیں تھی جیسی تھامس ہابس بتاتے ہیں، بلکہ زندگی مناسب حد تک اچھی اور انجوائیبل تھی۔ مگر لاک ہابس کی طرح یہ مانتے ہیں کہ ہیومن نیچر آدمی کو یعنی فرد کو یہ تو الاؤ کرتی تھی کہ وہ سیلفش ہو جائے، مگر اسٹیٹ آف نیچر میں تمام افراد برابر اور خود مختار تھے اور سب کے پاس قدرتی طور پہ یہ حق تھا کہ وہ اپنی لائف، ہیلتھ، لبرٹی اور پوزیشنز کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ لاک کا فوکس پراپرٹی پر ہے۔ یہ لائف تو ٹھیک تھی، پراپرٹی سیو نہیں تھی، جبکہ تھامس ہابس کا فوکس لائف پر ہے کہ لائف ہی چھوٹی، غربت بھری اور بہت شفاف قابل ترس قسم کی تھی۔ پراپرٹی سے یہاں لاک کا مطلب ہے کہ جب فرد اپنی لیبر کو نیچر کے را مٹیریل کے ساتھ مکس کر دیتا ہے تو وہ اس کی پرائیویٹ پراپرٹی بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ نیچر کا حصہ ہے، انسان یعنی فرد اس کے اوپر فارم لینڈ بناتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے جس سے فوڈ پروڈیوس ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پیس آف لینڈ میری ہے اور اس میں اگا ہوا فوڈ بھی میرا ہے، کیونکہ میں نے اپنی محنت مشقت کو قدرت کے خام مٹیریل کے ساتھ مکس کر دیا ہے، تو اب یہ میری پرائیویٹ پراپرٹی ہو گئی ہے۔ کہیں کوئی کرپٹ فرد آ کر اس کی محنت کی کمائی یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کو لوٹ نہ لے، ڈیمیج نہ کر دے، اس کے لیے فرد سوشل کانٹریکٹ میں آتا ہے، اسٹیٹ آف نیچر سے سول سوسائٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن یعنی لاز ہوں جو اس کی پرائیویٹ پراپرٹی کو سیو رکھ سکیں، اس کے لیے وہ سوشل کانٹریکٹ بناتا ہے جس میں وہ اپنے کچھ رائٹس کو سرنڈر کر دیتا ہے کمیونٹی کے ہاتھوں میں۔ یعنی اب فرد کا فرد سے
سوشل کانٹریکٹ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ فرد کی کمیونٹی سے سوشل کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو تھیوری ہے سوشل کانٹریکٹ، اس میں تھامس ہابس کا نقطہ نظر مایوسیت بھرا نظر آتا ہے، وہیں جان لاک کا نقطہ نظر کافی حد تک امیدوں بھرا نظر آتا ہے۔ ہابس فرد کی نیچر کو ایول کہہ رہے ہیں، فرد کی فطرت کو شیطانی کہہ رہے ہیں، اور لاک فرد کی فطرت کو اچھا کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہی فرشتہ صفت قسم کا انسان تھا۔ تو پھر جان جیک روسو ایک میانہ روی سے ایک بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں 18 سینچری میں اپنی فیمس بک دی سوشل کانٹریکٹ میں، جو کہ انہوں نے لکھی تھی 1762 میں۔ جان جیک روسو کے مطابق فرد اسٹیٹ آف نیچر میں اپنی زندگی کو بڑی سادگی کے ساتھ خوشی خوشی گزار رہا تھا، کیونکہ اسٹیٹ آف نیچر میں فرد ایک نوبل سیویج تھا۔ فرد انڈیپینڈنٹ، سیلف سفیشینٹ، ہیلدی، فیئرلیس اور گڈ تھا۔ فرد کو صحیح اور غلط کا ادراک یا امتیاز نہیں تھا، مگر اس کی ہمدردانہ طبیعت اسے دوسرے افراد سے جوڑے رکھتی تھی۔ فرد اسٹیٹ آف نیچر میں پرفیکٹ فریڈم اور ایکولیٹی کے ساتھ ایک خالص، انسوفسٹیکیٹڈ اور معصومانہ زندگی گزار رہا تھا، مگر یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہیں رہی، کیونکہ آبادی بڑھتی چلی گئی اور فرد کے اندر کی سادگی اور خوشی گھٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ ڈسپیئر ہو گئی، فیملیز اسٹیبلش ہوئیں، انسٹیٹیوشنز آف پراپرٹی ایمرج ہوئیں، پھر ہیومن ایکولیٹی اینڈ ہو گئی۔ آدمی اس طرز پہ سوچنے لگا کہ یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے۔ پہلے جو سادگی، خوشی اور برابری کی حالت تھی وہ کہیں گم سی ہو گئی، اور جنگ و جدل، نا اتفاقی روز مرہ کا معمول بن گیا۔ تب ان بڑھتے ہوئے نا اتفاقیوں سے بچنے کے لیے سول سوسائٹی کی فارمیشن ہوئی۔ سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے سول فریڈم نے نیچرل فریڈم کی جگہ لے لی۔ فرد نے خود کو مکمل طور پر انکنڈیشنلی سرنڈر کر دیا اس ول آف دا باڈی کے آگے جس کا وہ ممبر بنا۔ وہ باڈی مورل اور کلیکٹیو باڈی تھی۔ اس کو روسو نے جنرل ول کہا۔ اس کی یونیک فیچر یہ تھے کہ وہ افراد کے ذاتی مفادات کے بجائے کلیکٹیو گڈس کو ریپرزینٹ کرتی تھی، یعنی سب کے مفادات کو دیکھتی تھی۔ یعنی کل ملا کے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فرد رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے اسٹیٹ آف نیچر سے سول سوسائٹی کی طرف گیا ایک سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے، تاکہ سوسائٹی افراد کو کنٹرول کرے۔ یعنی سوسائٹی اور انڈیویجول کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ سوسائٹی انڈیویجول کے کنسنٹ سے ہی وجود میں آئی ہے، مگر ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے فرد یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میں تو جو چاہوں گا وہ کروں گا، بلکہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے اسے اس سوسائٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے ہوں گے۔ سوسائٹی انڈیویجول کو کنٹرول کرتی ہے اور یہ حق خود افراد نے سوسائٹی کو دیا ہے۔ اس تھیوری کو ہسٹوریکلی بہت زیادہ کرٹیسزم فیس کرنا پڑا ہے، کیونکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فکشن زیادہ بتا رہی ہے، یعنی ہسٹری سے ہمیں ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملا۔ پہلے زمانے میں لکھت پڑھت اتنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ زبانی طور پہ معاہدے زیادہ ہوتے تھے، تو کوئی ایسا پیس آف پیپر نہیں ملا جس میں کوئی ایسا سوشل کانٹریکٹ درج ہو، بلکہ اس کے شواہد پھر بھی ملے ہیں کہ ایون پریمیٹیو پیپل بھی کسی نہ کسی فارم کی سوسائٹی میں رہ رہے تھے، بھلے ہی وہ انآرگنائز تھے یا نہیں۔ تو پھر اس ہیومن سوسائٹی کا اوریجن ہوا کیسے؟ اس بارے میں ایک اور تھیوری ہے، آرگینزمک تھیوری آف سوسائٹی، جس کو ہم ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو اگلی ویڈیو دیکھنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔